सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। आज की नशिस्त का पहला सवाल मेडिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत मार्कतुल आरा दरियाफ्त, इंसान को सूअर का दिल लगाया गया है और इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बका को मुमकिन बनाया गया है। एक बहस जारी है दीनी लिहाज से इस इक़दाम की क्या नौइयत है। 3 इस्तदलालात पेश किए गए हैं। पहला ये कि कुरान मजीद ने सूअर को रिज़्क़ करार दिया है, इसका वजूद इसके जिस्म के अज़ा नजसुल ऐन है, लिहाजा ऐसे किसी उसको इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं किया जा सकता। दूसरी बात भी ये बयान की गई है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दिल ही है एक बंदा मोमिन के जिस्म में, जो अगर ठीक हो तो फिर इंसान भी ठीक रहता है। उसी दिल को तब्दील करके सूअर जैसे नापाक जानवर का दिल उसमें लगा दिया गया है। और तीसरी बात ये की जाती है कि अगर कोई चीज़ हराम है, ममनू है, तो इस्तरार में उसका वक्ती तौर पर आप अगर इस्तेमाल कर लें तो जायज़ हो सकता है। यहाँ पर तो इंसान की बका और एक दायमी और मुस्तकिल चीज़ उसके साथ की जा रही है, लिहाजा वो इस्तिस्ना भी नहीं मिलना चाहिए है। इंसानी जिस्म में सूअर के दिल की पैवंदकारी, आपकी राय क्या है? इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू की ज़रूरत होगी। हमारे यहाँ चूँकि हराम, हलाल और इस तरह के मबाइस में बड़ी गलतियाँ हुई हैं लोगों से, तो इस वजह से ये जो सवालात आपने उठाए हैं उन पर किसी तबसरे से पहले मैं कुछ बुनियादी मुकद्दमात वाज़े करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये समझ लेनी चाहिए कि हमारे दीन में जो ये खुर-ओ-नोश का मामला है, यानी खाने पीने की चीज़ें, इनकी हुर्मत की बुनियाद किस चीज़ पर रखी गई है। मैं ये बात बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि इबादात के बाद पूरे दीन के अहकाम असलन 3 ही तरह के हैं, यानी या वो तत्हीरे बदन के लिए हैं, बदन की सफाई के लिए, ख़्वाह वो गुस्ल के आदाब की सूरत में हों, वज़ू की सूरत में हों, तहारत की दूसरी किस्मों से मुतल्लक़ हों। दूसरे वो तत्हीरे खुर-ओ-नोश के हैं, यानी हमारे खाने पीने को पाकीज़ा होना चाहिए। और तीसरे तत्हीरे अखलाक, जो सबसे बड़ा बाब है, यानी हमारे अखलाक को पाकीज़ा होना चाहिए। इसी बुनियाद पर ये बात कही है कुरान मजीद ने कि पूरे दीन की दावत का मकसद ही पाकीज़गी है, जिसको अरबी ज़ुबान में या कुरान की ताबीर के मुताबिक तज़किया कहा जाता है। तज़किया दीन का मतलूब है। उस पाकीज़गी और तज़किये को पेश नज़र रख कर खाने पीने की चीज़ों के बारे में अल्लाह ताला ने पहले एक उसूल कायम किया है। वो उसूल क्या है कि इस दुनिया में जो चीज़ें भी खाने पीने की पैदा की गई हैं वो 2 किस्मों में तकसीम है, एक ख़बाइस, दूसरे तय्यबात। ख़बाइस का लफ्ज़ यहाँ उनकी सूरत, शक्ल या उनके वजूद के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि खाने पीने से मुतल्लिक़ इस्तेमाल हुआ है। यानी वो खाने के लिए तय्यब नहीं है, खाने के लिए ख़बीस हैं। इसी चीज़ को कुरान मजीद ने इतलाक़ करते हुए रिज्स के लफ्ज़ से ताबीर किया है, यानी गलाज़त, रिज्स। ये बिल्कुल इसी तरह के इस्तेमालात हैं। जैसे आप सूरह तौबा में देखें तो ये इरशाद फरमाया है कि इन्नमल मुश्रिकूना नजिस, यानी मुश्रिकीन जो है निरी गलाज़त है। तो वहाँ ज़ाहिर है कि वो कोई इंसानी जिस्म की या उनके वजूद की या बैसियत इंसान, उनकी शख्सियत की गलाज़त नहीं है। इसलिए अगर वो हो तो फिर तो ईमान लाने के बाद भी उन्हें वही रहना चाहिए। वो जैसे ही ईमान लाते हैं तो उसके बाद वो बिल्कुल पाकीज़ा होते हैं। तो वहाँ भी ये बताना मकसूद है, और ये हमारी ज़ुबान में भी उसलूब है कि हम बाज़ औक़ात किसी नतीजे के लिहाज से या लवाहिक के लिहाज से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप देखते हैं कि कोई आदमी पै दर पै जिनसी इन्हराफात ही में मुब्तला रहता है, तो उस पर तबसरा वो करते हुए कह देते हैं कि ये तो अब मेरी गलाज़त बन गया है। तो यहाँ गलाज़त से मुराद जिस्मानी गलाज़त नहीं होती या जिस्मानी नजासत नहीं होती, बल्कि उसके अमल की नजासत मुराद होती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इन्नमल मुश्रिकूना नजस में उनके अकीदे की नजासत को इस तरह बयान किया है। तो रिज्स अगर कहा है या खबीस कहा है या खबाइस कहा है तो ये कि खाने पीने के लिए मौजू नहीं है, खाने पीने के लिए गंदी है ये चीज़। इसमें ये आप देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में हम
عقل و فطرت کے مسلمات کی حیثیت سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں۔ مثلا بول و براز کے بارے میں کوئی بحث ہی نہیں ہوتی۔ یہاں کیا ہے، بول و براز پر کوئی طبی تحقیق کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی اگر کوئی آدمی اپنا بول و براز کھا لے تو کیا اثرات ہوں گے اس کے اوپر، میں طبی لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ طب آپ کو یہ بتا دے کچھ بھی نہیں ہوگا، ایسے ہی جیسے آپ نے باقی چیزیں کھا لیں، لیکن وہ احساس کی غلاظت جو پیدا ہوتی ہے اس کو سامنے رکھ کر کوئی شخص بھی کھانا پسند نہیں کرتا، اور عام حالات میں بھی نہیں کرتا۔ ہمارے دین میں بھی ظاہر ہے کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ان کو خبائثی کے ذیل میں رکھا جائے گا۔ اسی ضمن کی ایک چیز وہ ہے جس کا تعلق جانوروں سے ہے، جن کا گوشت ہم کھاتے ہیں، یعنی باقی چیزوں کے بارے میں تو نظر آ جاتا ہے، ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو جانوروں کے باب میں قرآن مجید نے اس سے آگے بڑھ کر رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جانوروں کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک درندے اور ایک چرندے۔ تو تمام چرندے حلال ہیں، یعنی احلت لکم بہیمۃ الانعام، چرندے حلال کیے گئے ہیں، درندے حلال نہیں، تمام درندے اسی ذیل میں ہیں۔ تو اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا، اور پھر یہ بتایا ہے کہ درندگی اپنی ذات میں انسانیت کے منافی ہے، یعنی اگر درندوں کی سرکشی اور بہیمیت انسان کی طرف منتقل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو اپنے وجود اور اپنے قالب کے لحاظ سے حیوانی ہے تو وہ نیچے اتر گیا ہے، انسان کو اس سے اٹھایا گیا ہے اس کے حیوانی وجود سے، اور اس کو انسانی شرف دیا گیا ہے۔ تو یہ انسانی شرف کچھ تو خدا نے دے دیا ہے، اور کچھ ہمارے ارادے پر اس کی ذمہ داری ڈالی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں، اور حیوانیت سے اٹھا کر یا بہیمیت سے اٹھا کر اپنے اندر انسانی خصائص کو نشو و نما دیں۔ یہ انسانی خصائص اس ابتلاء میں کامیابی کے لیے ضروری ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈالا ہے۔ تو اس میں یہ رہنمائی فرمائی، یعنی ویسے تو یہ اصولی بات کر دی تھی کہ خبائث ممنوع ہے، انسان خود فیصلہ کر لیتا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کا ایک عمومی فیصلہ ہے بھی، یعنی درندے نہیں کھائے جاتے بالعموم، لیکن مزید رہنمائی کر دی تاکہ کوئی ابہام باقی نہ رہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ صرف چرندے ہیں جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں، درندے حرام ہیں۔ تو اب درندگی میں جو رجس ہے وہ جسمانی نہیں ہے، اس لیے یہ جو بحث ہمارے ہاں فقہا نے پیدا کر دی کہ فلاں جانور نجس العین ہے، یعنی اس کا وجود ہی نجاست ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تمام درندے حرام ہیں، تمام درندوں کا گوشت کھانا ممنوع ہے، اور تمام درندے من جملہ خبائث ہیں، اور سب کے بارے میں یہی ہے کہ ان کی حرمت کی علت کیا ہے؟ رجس، یعنی وہ گندگی کہ جو ان کے وجود سے ہمیں منتقل ہوتی ہے وہ درندگی ہے۔ چنانچہ اسی کو اصول کے طور پر سامنے رکھ کر خون پینا ممنوع کر دیا گیا، اس لیے کہ وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، وہاں پر بھی یہی ہے کہ کسی بھی آدمی کو آپ اگر خون پیتا ہوا دیکھیں تو جو فوری احساس منتقل ہوتا ہے وہ درندگی کا احساس ہے۔ اسی طرح سے جب جانور مر جاتا ہے، طبعی موت مر جاتا ہے، تو اس کو بھی حرام کر دیا کیونکہ اس کا خون نہیں نکلتا، اسی لیے ذبیحہ کے لیے لازم کیا گیا کہ اس کو اس طریقے سے ذبح کیا جائے گا کہ جس سے اس کا سارا خون نکل جائے۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں وہ اسی بات کو، بنیادی بات کو سامنے رکھ کے کہی گئی ہیں۔ یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ہمارے دین میں چیزیں ایسے ہی چلتے چلتے حلال حرام نہیں ہو جاتی، ان کے پیچھے ایک پورا کا پورا فلسفہ موجود ہوتا ہے۔ اب اس ذیل میں ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا، یعنی جس طرح کا سوال یہ تھا کہ خبائث اگر ممنوع ہے یا رجس یا نجاست یا درندگی ممانعت کا باعث ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتا دیں کہ جانوروں میں کیا تقسیم ہوگی، تو انہوں نے بتا دیا کہ صرف چرندے تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی جو گھاس پر یا چارے پر گزارا کرتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے، جن کی کچلیاں نہیں ہیں، تو اس طرح کے جانور جو پھاڑتے نہیں جانوروں کا یا شکار نہیں کرتے اس طرح سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا، اور ان کے علاوہ سب کو جائز قرار دیا جو بہیمۃ الانعام کی ترکیب میں بیان کی ہے۔ ایک اور بڑا سوال پیدا ہوا، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ براہ راست رہنمائی کب کرتے ہیں؟ جب انسانی عقل فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے مشتبہات کے بارے میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو جس طرح وہاں یعنی درندگی ایک ایسی چیز تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نجاست کو محسوس نہ کر پاتے، تو اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی
ایسے ہی دنیا میں جو جانور پائے جاتے ہیں ان میں خنزیر یا سور وہ واحد جانور ہے کہ جس کو اگر آپ اس کی حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بکری کی نوع سے ہے، یعنی چرندوں کی نوع سے ہے، لیکن کچلیاں بھی رکھتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے۔ تو یہ ایک مشتبہ جانور تھا۔ شیر کا ممنوع ہونا یہ موضوع بحث نہیں تھا، اتنی بات کہہ دینے سے واضح ہو گیا کہ صرف چرندے تمہارے لیے جائز ہیں۔ اس کے بارے میں بحث پیدا ہو سکتی تھی، بحث پیدا ہوئی، آج بھی موجود ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ یہ بھی اپنی حقیقت کے لحاظ سے درندہ ہے، اس لیے اس کا گوشت بھی نہیں کھاؤ۔ تو اس کا ذکر خاص طور پر اس وجہ سے آیا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بڑا نجس جانور ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو کوئی خصوصی نفرت ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی انہی جانوروں میں سے ہے، اور جتنے جانور بھی کھانے پینے کے ہو سکتے ہیں ان میں اگر غور کریں تنہا جانور ہے، اس لیے تنہا نام دے کے اس کو خاص طور پر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیں کہ یہ جو رجس ہے یا جو نجاست قرآن نے بیان کیا، فَإِنَّهُ رجس کے الفاظ کہے تو اس کا تعلق کھانے کی نجاست سے ہے، اس کا تعلق خود جانور کی نجاست سے نہیں ہے۔ یہ جو بعض احکام لوگوں نے نکال لیے کہ اب وہ چھو جائے آپ کو، یا ایسے کتوں کے بارے میں یہی چیز پیدا ہو گئی، یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں دین کا موضوع ہی نہیں ہوتی۔ کوئی چیز غلیظ ہے نظر آئے گی آپ کو، آپ اس سے اجتناب کریں گے، اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، اس کے لیے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ رہنمائی یہ چاہیے تھی کہ درندگی تمہارے لیے کسی طرح شایع نشان نہیں ہے، تو درندوں کا گوشت تم نہیں کھاؤ گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ درندوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا تو آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ہم سے متعلق ہوتی ہے؟ تو دو ہی چیزیں ہیں نا، جب بھی آپ کوئی چیز کھاتے ہیں، ایک یہ کہ آپ اس کے لازمی نتیجے کو مانتے ہیں کہ جب آپ کوئی ایسی چیز کھائیں گے تو وہ جا کے کیا کرے گی؟ آپ کی غذا کا حصہ بنے گی۔ آپ کی غذا کا حصہ بنے گی تو آپ کے پورے وجود کے تخلیقی عمل میں شامل ہو جائے گی۔ اس لیے کہ یہ بات تو ہم اب سائنسی طور پر جانتے ہیں کہ ہمارا جسم مسلسل تخلیق ہوتا رہتا ہے، خلیات بنتے رہتے ہیں اور نئے نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو کچھ بھی ہمارا وجود ہے اس کا تخلیقی عمل چونکہ مسلسل ایک نئے عمل سے گزرتا رہتا ہے، نئی ایجاد سے گزرتا رہتا ہے، تو اس میں شامل ہو جائے گی۔ اس کا لازمی عقلی نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ہم کھاتے ہیں وہ صرف ہمارے جسم کی تشکیل ہی نہیں کرتا، ہمارے اوپر اس کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پہلو کیا ہے؟ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم کوئی اس طرح کی چیز کھاتے ہیں تو احساس کی نوعیت کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں نے بول و براز کی مثال دی، تو دو چیزیں ہوئیں، دونوں ہی چیزیں بالکل عقلی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے دین میں یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی حکم دیا جاتا ہے تو آپ اس کی حقیقت متعین کرتے ہیں اور جس علت پر وہ حکم مبنی ہوتا ہے اس کو متعین کرتے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اور جب آپ علت متعین کر لیتے ہیں تو دو چیزیں ہوتی ہیں، کسی جگہ وہ پائی جائے تو حکم وہاں پہنچ جاتا ہے، نہ پائی جائے یا ختم ہو جائے تو حکم میں استثناء حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے نزدیک یہ بات جو ہے یہ علی الاطلاق کہنی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اگر کھا نہیں رہے، یعنی آپ اگر کوئی برش بنا رہے ہیں بالوں سے اور آپ اگر کھال استعمال کر رہے ہیں تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ اپنے وجود کا حصہ بنا رہے ہیں تو دونوں سوال پیدا ہو جائیں گے۔ یعنی یہ دونوں سوال جو ہیں یہ بالکل منطقی، بالکل عقلی سوال ہیں۔ اس لیے میرے نزدیک یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے ممنوع ہے۔ کھانے کے لیے ممنوع ہے تو کسی نتیجے کے لحاظ سے ممنوع ہے، نتیجہ وہی مترتب ہو رہا ہے، آپ کے احساس میں مترتب ہو رہا ہے تب بھی بچنا چاہیے، اور آپ کے وجود میں مترتب ہو رہا ہے تب بھی بچنا چاہیے، دونوں صورتوں میں۔ تو میرے نزدیک علت کا اشتراک یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا، ورنہ دین کی پوری حکمت جو ہے وہ علت سے غیر متعلق ہو جائے گی، اور الاحکام بالعلل وہ اس کے اوپر مبنی ہوتے ہیں۔ تو پہلی تو بنیادی چیز جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جب یہ پڑھ لیا کہ فلاں چیز فلاں کام کے لیے، آپ کو متعین کرنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کس چیز پہ رکھی گئی ہے، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر ہمیشہ علت متعین کی جاتی ہے، اور جب علت متعین ہو جاتی ہے تو حکم کو اس سے متعلق کیا جاتا ہے۔ اس لیے میرا زاویہ نظر بھی یہ ہے کہ اس میں اضطراری کا اصول ہوگا، اور اضطرار کا اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب آدمی کی جان پر بناتی ہے
تو اس کے بعد وہ کسی حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ اگر حرام چیز کو استعمال کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ اب جو اصل مسئلہ ہوا ہے اس کو لے لیجئے، یعنی سائنس کا کام ہے تحقیق کرنا، وہ تو ذرائع تلاش کرے گی۔ ڈاکٹروں کا کام یہ ہے کہ کوئی آدمی ان کے پاس اپنی جان بچانے کے لیے آتا ہے تو دوا دیں، وہ ڈاکٹر نے دے دی۔ اگر اس کا دل تبدیل کر کے اس کے اندر رکھا جا سکتا تھا تو انہوں نے وہ بھی خدمات پیش کر دیں، کوئی اعتراض اس پر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب کام کرانے والا کون ہے؟ اگر تو کام کرانے والا ہمارا عقیدہ رکھتا ہے، ہمارا نقطہ نظر رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ اپنے باطن میں کیا چیز داخل کر رہا ہے، اپنے وجود میں کیا داخل کر رہا ہے۔ تو میرے نزدیک اس میں کہ ایک چیز غذا کے طور پر جائے اور میرا وجود بن جائے اور پورا کا پورا اس کو لے کر میں اپنے وجود کا حصہ بنا دوں، عقلی لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو اضطراری کے اصول پر کہوں گا، اور اضطرار کے لیے جو شرائط ہمارے دین میں بیان ہوئی ہیں وہ سب ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ ٹھیک، بہت ہی تفصیل سے غام صاحب آپ کا نقطہ نظر ہم نے جانا اس باب میں۔ کچھ ضمنی چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی حکم دیا جاتا ہے اس کی حقیقت، اس کی علت، یعنی جس ریزن کی بنیاد پہ وہ دیا گیا ہے اس کو دریافت کیا جائے گا، اور وہ ریزن جہاں جہاں پایا جائے گا حکم کا امتداد بھی وہاں تک ہوگا، عقل بھی اس کا تقاضا کرتی ہے، اور عام زندگی میں بھی ہم یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو حکم دیا گیا ہے وہ تو دیا گیا ہے کھانے پینے کے معاملے میں کہ آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اب کھانے کا معاملہ انسان منہ سے کرے تو سمجھ میں آتی ہے، حکم کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس کا کوئی عضو لے کر اس کو انجیکٹ کر لیتا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جسم سے وہ اپنے اختیار سے، اپنے اقدام سے کسی نہ کسی طریقے سے حکماً کھانے پینے کا اقرار کر رہا ہے یا اقدام کر رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کے اندر کھانے پینے کے ایک نتیجے کی بنیاد پر آپ نے اس کو قیاس کیا ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ اس سے آگے بڑھے ہیں، یعنی کھانے پینے سے اگر میں کسی ایک نجس چیز کو کرتا ہوں یا مثال کے طور پہ اس پہ درندگی ہے تو میری نفسیات پہ اثر بھی ہوتا ہے، جو حکم کی علت ہے وہ پائی جاتی ہے، سب چیزیں ہیں۔ لیکن یہاں پر تو میں بے ہوش پڑا ہوں، کوئی آ کر میرا سینہ کاٹتا ہے اور وہاں پر کوئی چیز رکھ کے چلا جاتا ہے، تو وہ جو پیچھے کا پورا پروسیس ہے جس کی وجہ سے ممانعت تھی، درندگی سے میں نے بچنا تھا، اس سے دور رہنا تھا، نہیں کھانا تھا، وہ تو کچھ ہوا ہی نہیں، تو پھر ہم کیسے اس علت کو اٹھا کے یہاں پہ اطلاق کرتے ہیں؟ یعنی کیسے نہیں ہوا؟ یعنی آپ بے ہوش تھے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، آپ نے ارادہ کیا، اجازت دی، باقاعدہ سب کچھ کیا نا آپ نے، یعنی آپ نے اجازت دی ہے، آپ نے خود ڈاکٹر کو اجازت دی ہے تب اس نے یہ کام کیا ہے، تو آپ کی طرف سے اقدام بھی ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ آپ نے کھانا تھا تو میں نے ایسا کیا، کھانے کے بعد اس نے جا کے آپ کے اندر کرنا کیا تھا؟ یعنی آپ شیر کا گوشت کھا لیں، آپ بول و براز کھا لیں، کرنا کیا تھا اس نے؟ میں نے دو چیزیں متعین کر کے بتائی ہیں کہ غربت کی بنیاد یا آپ کا احساس ہے اور یا آپ کے ہاں اس کا آپ کے جسم کا حصہ بننا۔ یعنی غذا جا کے آپ کو درندگی کا باعث تو نہیں کہتی نا اندر، وہ آپ کے وجود کی تشکیل یا تخلیق کا حصہ بنتی ہے۔ تو یہاں تو آپ نے پورا کا پورا عضو اٹھا کے لگا لیے، یعنی کیا فرق ہوا اس سے؟ ایک غذا سے آپ کے جسم کی تخلیق کا عمل ہو رہا ہے، اس کے خلیات بن رہے ہیں، نئے بن رہے ہیں، یہی کرے گی نا جا کے، اور آپ نے پورا عضو اٹھا کے لے لیا، تو کیا فرق ہوا ان میں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ نتیجے کے لحاظ سے وہی کام آپ نے کیا ہے جو کھانے سے ہوتا، البتہ وہ چیز آپ کے وجود کا حصہ نہیں بنی، وہ آپ کے وجود میں داخل نہیں ہو گئی، وہ آپ کے جسم کا کوئی عضو نہیں بن گئی، آپ نے اسے جان نماز بنا لی ہے، آپ نے اس سے کوئی بچھونا بنا لیا ہے۔ تو شیر کی کھال کے جان نمازیں لوگ بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حرام چیزیں جو ہیں ان کے سب استعمالات بالکل جائز ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھانے میں دو چیزیں تھیں، اب آپ دیکھیے دونوں کی دونوں پوری منتقل ہو گئی ہیں۔ جسم کا وہ حصہ بن گیا ہے، وجود کا حصہ بن گیا ہے، اسی طرح سے جس طرح کے باقی جسم کے اعضاء ہیں، اور وہ احساس کہ میرے سینے میں بکرے کا دل دھڑک رہا ہے، سور کا دل دھڑک رہا ہے، وہ احساس جو ہے وہ پوری طرح منتقل ہو گیا۔ دونوں چیزیں اپنی پوری قوت کے ساتھ منتقل ہوئی، اس لیے میں تو اس کو بالکل ناجائز سمجھتا ہوں۔ پہلے سوال سے متعلق ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے اپنی رائے بیان کی صرف سور کے بارے میں بیان نہیں کی، تمام حرام جانوروں کے بارے میں بیان کی، یعنی جتنے بھی درندے ہیں ان سب کے بارے میں یہی رائے ہوگی۔ یعنی شیر کی آنکھ بھی نہیں لگائی جا خیال نہ سکتی۔ کیا جائے، یعنی آپ کو جانوروں میں بھی انتخاب کرنا ہے تو حلال جانوروں ہی کا کرنا ہے، وہاں کوئی سوال پیدا نہیں ہوگا۔ انسان کے بارے میں بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا، انسان کے اعضاء کی پیوندکاری پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں در حقیقت انسان کو منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ دو چیزیں شرعاً ملحوظ رکھنی پڑیں گی۔ ہمارے دین کی بنیاد عقلی مسلمات پر ہے،
وہ محض احکام کا ایک مجموعہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کی پوری منطق کو سامنے رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ یہاں کوئی اعتراض اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ جس آدمی نے یہ لگوایا ہے وہ سور کھانے کو ویسے ہی بہت جائز سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ جو آدمی اس کے پاس آیا ہے وہ بتائے گا کہ اس کو کیا چاہیے، وہ اپنی جان بچانا چاہتا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ جان بچانے کے لیے جو بھی چیزیں طب جدید میں یا قدیم میں موجود ہوں ان کو پوری طرح سے استعمال کرے۔ میں اس کی جگہ اگر ہوں گا تو میں یہ پسند کروں گا کہ میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز اپنے لیے اختیار نہیں کروں گا۔ تو یہ میں پوری بات چاہتا تھا کہ واضح کر۔ ایک نقطہ اس پر ہم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انسان کا عضو بھی تو ہم انسان میں داخل کرتے ہیں، اور انسان کے بارے میں ہم جانتے ہیں وہ گوشت بھی کھاتا ہے، اور انسان وہ درندہ نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی شرف لے کے آ گیا ہے، اس کے پورے وجود کو خدا نے پاک کیا ہے، اس کے اندر اپنی روح پھونکی ہے، تو درندہ نہیں ہے، اس کے اوپر حرمت کا وہ اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ انسان کا اپنا شرف ہے جس کی وجہ سے ہم انسان کا گوشت نہیں کھاتے یا مارتے نہیں اس کو۔ ٹھیک۔ اچھا، غم صاحب ایک اور ضمنی پہلو یہ کہ اگر سور کا دل لگانے سے پہلے اس کے اندر کوئی جینیاتی تبدیلی کر دی جاتی ہے، جینیٹیکل ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہے، اور سور کے خصائص ہی باقی نہیں رہتے، گویا کہ وہ ایک دل ایک مشین ہی بن گیا ہے، اس کے اندر جو پہلے خاصیتیں تھیں یا وہ پہلے اس کے اندر جو جراثیم یا چیزیں تھیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں، تو اب اس صورت کے اندر پھر کیا حکم ہوگا؟ اگر ایسی تبدیلی ہو گئی ہے اور سائنسی لحاظ سے اس کے بارے میں اہل علم اپنا ورڈکٹ دے دیتے ہیں، یعنی وہ متعین طور پر بتا دیتے ہیں کہ اب اس کی ساخت، اس کی حقیقت بالکل تبدیل کر دی گئی ہے، پھر کوئی حرج نہیں، پھر کوئی اعتراض بھی باقی نہیں رہتا، پھر تو وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ ہم سب آپ کی رائے سامنے آ گئی۔ انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری کے بارے میں دین کیا کہتا ہے، آپ کے افکار و نظریات کو ہم نے جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ ہفتے ہم نے ایک موضوع پر آپ سے تبادلہ خیال کیا تھا، انسانی جسم میں سور کے دل کی پیوندکاری کی گئی ہے۔ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، وہ کیا پس منظر ہے دینی ہدایات کا، جس کی روشنی میں اگر ہم ان جدید مسائل پر غور کریں تو کیا آراء سامنے آتی ہیں؟ اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا اور کچھ ضمنی پہلو ہیں، اشکالات ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا، یہ جو مارکہ ہے اتنا بڑا، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا آج سے کچھ سال پہلے تک کہ انسان جس کی جان کی حرمت، جس کی قدر و قیمت، جس کی منزلت اور جس کی بقا خود دین کا منشا بھی ہے، اور انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ انسانی زندگی سب سے زیادہ محترم ہے، اس کو بچانا، اس کی بقا کی ضامن ہونا، تو اس کے لیے یہ جو محنت کی گئی ہے، ایک اتنی کاوش اور کئی سال کا سفر ہے، جس کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ انسانی جان کو بچانے کے لیے اس کے سینے میں ایک جانور کا دل لگا کر بھی اس کو زندہ رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پوری کوشش کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انسان یہاں پہنچ گیا، اور بالعموم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہبی لوگ یہ جو نئی ایجادات ہوتی ہیں ان کی تعریف اور تحسین کرنے کے بجائے فوراً حلال حرام پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ اعضاء کی پیوندکاری کے اس پورے مسئلے میں جو جدید سائنسی ترقی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نہایت قابل تحسین ہے۔ پوری میڈیکل سائنس ایک معجزے کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو پڑھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ امراض کس طرح تھے، ان کے اثرات کیا ہوتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی زخم آ گیا ہے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، تو کن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ انگلستان میں میڈیکل ہسٹری کا میوزیم دیکھا، اس میں بتایا گیا ہے کہ آپریشن کرتے وقت کیا صورتحال پیش آ جاتی تھی۔ اسی طرح ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، ہمارے بہت جلیل القدر لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جنگ میں زخمی ہو گئے، کسی نے ان پر حملہ کر دیا، اور کس طریقے سے ان کا خون بہتا رہا، کس اذیت سے وہ گزرے، یہاں تک کہ رخصت ہو گئے۔ تو آپ اگر دیکھیں تو ایک ایک کر کے اس معاملے میں ایسی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں کہ انسان اس پر فخر کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ سائنس کے کمالات کو دیکھیں تو ایک تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جس میں علو ہے، مرتبت ہے، آپ مریخ پر جا رہے ہیں، چاند پر کمند ڈال رہے ہیں، سب سے بڑھ کر جو انسانیت کی خدمت ہوئی ہے وہ تو اسی دائرے میں ہوئی اور بڑی غیر معمولی ہے۔ تو جن صاحب نے یا جن اصحاب نے یا جن لوگوں نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کی ہر لحاظ سے کھلے دل کے ساتھ تحسین کرنی چاہیے۔ جب آپ طبی تحقیقات کرتے ہیں یا سائنسی تحقیقات کرتے ہیں تو ان کو آپ کسی مذہبی جذبے کے ساتھ نہ کریں۔ مذہبی جذبے سے مراد کہ مذہبی احکام کو سامنے رکھ کے، یہ اپنی ذات میں ایک بہت بڑی خدمت
اور اس خدمت کا بھی اللہ کے ہاں اگر فی الواقع انسان اللہ کو ماننے والا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اور دنیا میں بھی وہ انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اور اسی خدمت کے مظاہر آپ ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اس وقت ہم بڑے سے بڑے آپریشن کے لیے اس اطمینان کے ساتھ جا کر لیٹ جاتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوئی کے چبھنے کے برابر بھی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی معمولی بات ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو آپ گنواتے چلے جائیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ وہاں گنوانے کی ضرورت ہے، یہاں کوئی ماضی کا واقعہ بیان کریں۔ ہر آدمی روزمرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، بیماریوں کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، علاج کیسے کیے جا رہے ہیں، انسانوں کی کیا خدمت کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں تو اس کو نہایت تحسین کی نظر سے دیکھتا ہوں، اور میرے لیے یہ چیز بھی بڑی خوشی کا باعث بنی کہ وہ ہمارے ہم وطن ہیں جنہوں نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے یا اس میں غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہم سب کو انہیں مبارکباد دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی اہم بات ہے، بہت ہی بڑا مارکہ ہے، اور بالخصوص پاکستانی ہونے کی حیثیت سے یہ بات ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے کہ جن صاحب نے کارنامہ کیا ان کا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔ یہ بیان فرمائیے گا، آپ نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ جو بھی ریزن ہے اس پورے معاملے میں استقرار ہی میں اس کی ایجاد ہونی چاہیے، اور استقرار کی حدود و شرائط کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے۔ تو جب دل تبدیل کیا جاتا ہے، یہ بات تو عقل بھی کہتی ہے کہ وہ ہونا ہی استقرار کے معاملے میں ہے، اور اس صورت میں ہے جب کوئی نعم البدل اس کا یا متبادل نہیں ہوگا۔ تو استقرار کی کیا شرائط ہوتی ہیں، یہ بات آپ نے کس پس منظر میں فرمائی؟ میں نے تو در حقیقت یہ چاہا تھا کہ میں اس کے اصول واضح کروں، اس لیے کہ میرے پیش نظر کوئی فتویٰ دینا نہیں کبھی ہوتا، نہ میں اس کا اہل ہوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ میں جس طرح دین کو سمجھتا ہوں وہ اپنا فہم لوگوں کے سامنے رکھ دوں، اور اس کا استدلال ان پر واضح کرنے کی صحیح کروں۔ تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ اصل میں دو الگ الگ علم ہیں۔ یعنی ایک علم وہ ہے کہ جس کے تحت ہم سائنسی طریقے سے اس مادی دنیا کو دیکھتے ہیں، سائنسی طریقے سے نفس انسانی کے کردار کو دیکھتے ہیں۔ اس کا جو لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے علوم وجود میں آتے ہیں، یعنی جو طبعی سائنس کی چیزیں ہیں وہ تو ہیں ہی، یہ اگر آپ غور کریں تو نفس انسانی کا ظہور جو اس کے کردار میں ہوتا ہے، خواہ اس کا سیاسی کردار ہے، معاشی کردار ہے، اس کو بھی بہت دقت نظر کے ساتھ مرتب اور منظم کیا ہے جدید دنیا نے، اور اس سے وہ چیز وجود میں آئی ہے جس کو آپ معاشرتی علوم یا سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ تو انسانی سماج کے بارے میں، انسانی معاشرت کے بارے میں، لوگوں کے سیاسی نظم کے بارے میں بڑے غیر معمولی کارنامے انجام دیے گئے ہیں۔ یہ علوم اپنی ذات میں سیکولر ہیں، اور ان کو سیکولر ہی رہنا چاہیے۔ ان کے اوپر اس کے سوا کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تحقیق کریں، تحقیق دیانتداری کے ساتھ کریں، اپنے آپ کو بالکل صحیح رکھ کے تنقید کریں، اپنے اوپر بھی تنقید کریں، پہلے کے موجود علم پر بھی تنقید کریں، تاکہ قدم بقدم بھی آگے بڑھیں۔ اور یہ فضا جس طرح کے مغرب میں ہے اسی طرح خدا کرے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں ہو، ہمارے تحقیقی اداروں میں ہو۔ ان علوم کے لیے یہی کورس ہے، یہی راستہ ہے، اسی پر انہیں چلنا چاہیے، ان کے لیے یہ سبیل طے ہے۔ دوسری جانب مذہب ہے، دین ہے۔ مذہب اور دین کے پیش نظر یہ چیزیں نہیں ہیں، نہ ہونی چاہیے، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اس پہ مہارت بہم پہنچاتا ہے کہ اس کو اچھے گھر بنانے ہیں، پل بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ان میں نئی نئی ایجادات کرنی ہے۔ ایک دوسرا آدمی طب کو اپنا موضوع بناتا ہے، دوائیں ایجاد کرنی ہیں، امراض کی تشخیص کرنی ہے، لوگوں کے لیے سہولتیں بہم پہنچانی ہیں، تکلیف ان کی کو کم سے کم کرنا ہے۔ بڑی نیکی، بڑی خیر کا کام ہے اپنی ذات میں، لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنے طریقے کے اوپر کام انجام دیتی ہیں۔ مذہب کا موضوع ان سب کے بالکل برخلاف یہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتلاء اور امتحان کے لیے انسان کو بھیجا ہے۔ اس ابتلاء اور امتحان کا ہدف یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر و باطن میں کتنا پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ صاف نہیں، پاکیزہ بناتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی کو مذہب کا مقصد قرار دیا ہے، تزکیہ۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے بھی انسان کو بعض احکام دیے گئے ہیں۔ وہ احکام میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور اس نشست میں بھی میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کی صورتیں ہیں جن کو ہم مراسم عبودیت یا عبادات کہتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس طرح کی چیزیں۔ اس کے بعد تطہیر بدن کے احکام ہیں،
یعنی صرف صفائی نہیں، تطہیر بدن کے، پھر تطہیر خور و نوش، کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر کے احکام ہیں، اور آخر میں تطہیر اخلاق کے۔ یہ چاروں چیزیں ہیں کہ جن میں ہدف کی حیثیت، نصب العین کی حیثیت تزکیے کو حاصل ہے۔ اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ بعض موقعوں کے اوپر جو ہم تحقیق کر رہے ہوتے ہیں سیکولر دائرے میں، خواہ وہ گھروں کو بنانے کی ہو، خواہ وہ آسمان پر جانے کی ہو، ان سے متصادم ہوتے ہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ سائنسی تحقیق کے نتیجے میں آپ نے ایٹم بم ایجاد کر لیا، بلکہ اور بم ایجاد کر لیے، تو اب اس کے بعد انسانی اخلاقیات کے لحاظ سے ایک تصادم پیدا ہو گیا۔ تو اخلاقی اصول ہمیشہ انسان کو اس دورائے پر کھڑا کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو تحقیق کے لحاظ سے تو بالکل نمایاں ہوتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں۔ ابھی ہم جانتے ہیں کہ روبوٹ بنائے جا رہے ہیں، ایک نئی دنیا جو ہو سکتا ہے کہ بڑی خودکار سی ہو وہ وجود میں لائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال ہوتا ہے کہ جو اخلاقی پہلو ہیں وہ کہیں مجروح نہ ہو جائے۔ سروگیسی ہے جیسے، اور بہت سی چیزیں جس کے لیے ایک باقاعدہ پورا علم وجود میں آ رہا ہے، جس کو آپ بائیو ایتھکس کہتے ہیں۔ یعنی جب کوئی ڈاکٹر کوئی کام کرتا ہے یا سائنس کوئی کام کرتی ہے تو جس میدان میں بھی کرتے ہیں، وہ بائیولوجی میں ہو رہا ہے تو تب، وہ زوالوجی میں ہو رہا ہے تو تب اخلاق کی پہلو کہیں مجروح نہ ہونے پائیں۔ بچوں کی پیدائش میں اس طرح بعض چیزوں کو تحقیق میں استعمال کرنے کے لحاظ سے، نعشوں کے پوسٹ مارٹم کے اعتبار سے کئی چیزیں ہیں جن میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں، تو تصادم وجود میں آتا ہے۔ تو اس طرح کا تصادم بعض اوقات مذہب کے مقاصد میں اور سائنس کے نتائج میں بھی ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جس طرح اخلاقی پہلوؤں سے ہوتا ہے اسی طرح یہاں بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو جب یہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس نے دین دیا ہے وہ بھی اس سے واقف ہے کہ انسان کی زندگی کے ساتھ یہ معاملہ بعض اوقات ہو جائے گا کہ ایک جانب اس کی اس دنیوی زندگی کی حفاظت مقصود ہوگی، اس کے مال کی حفاظت مقصود ہوگی، اس کی آبرو کی حفاظت مقصود ہوگی، دوسری طرف کوئی دینی حکم ہوگا جس کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے۔ تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے 3 بنیادی اصول واضح کیے ہیں اپنی کتاب میں۔ پہلے اصول کا تعلق عبادات سے، اس میں یہ بتایا ہے کہ عبادات، نماز فرض کی گئی ہے، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ اب نماز ہے، روزہ ہے، تو انسان ہے نا جس پر فرض کیا گیا ہے، انسان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یعنی کسی عبادت سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا کوئی بڑی مشقت پیش آ سکتی ہے، تو اس کے لیے رخصت کا قانون بیان کیا ہے۔ وہ قانون خود قرآن نے واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ مشقت کو پسند نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو خواہ مخواہ مشقت میں مت ڈالو۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اس نے اپنی شریعت اس قاعدے پر دی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، انسان کی مقدرت کو سامنے رکھ کے اللہ نے حکم دیا ہے، اور انسان کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں، وہ کبھی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی کہیں محدود ہو کے رہ جاتا ہے، کبھی سفر میں ہوتا ہے، کبھی ہجوم میں گرا ہوتا ہے، کبھی افراتفری کی نظر ہو جاتا ہے، کبھی جنگوں سے دوچار ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح کے معاملات پیش آئیں تو یہ فرمایا کہ عبادات میں رخصت کا طریقہ ہوگا، یعنی یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا مال کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، یہاں مشقت ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کمتر صورت کی طرف چلے جائیں۔ اس میں دیکھیے کتنی رعایتیں دی ہیں، یعنی نماز کے بارے میں یہ فرمایا کہ اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو اس کی رکعتیں کم کی جا سکتی ہیں، اس کے اوقات کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے اذکار کم کیے جا سکتے ہیں، اس کے اعمال کم کیے جا سکتے ہیں، یعنی ساری یہ رخصتیں خود قرآن مجید نے بیان کر دی ہیں۔ روزے کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ تم چھوڑ سکتے ہو، رمضان ایک بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے حالات، تمہارا ماحول، تمہارا علاقہ، تمہاری اپنی زندگی حالت ایسی ہو کہ تم اس مشقت کا تحمل نہ کر سکو تو تم دوسرے دنوں میں منتقل کر سکتے ہو۔ تو یہ سب اصول جو ہیں، یعنی عسر کا اصول، مشقت کا اصول، یہ عبادات سے متعلق بیان کر دیا۔ اس میں بھی بڑی رحمت ہے، یعنی یہاں یہ نہیں پابند کیا انسان کو کہ جان پر آ بنے، زیادہ مشقت ہو گئی۔ یعنی ایک مشقت تو وہ ہے جو ہر انسان کو عبادت کے لیے اٹھانی ہے، لیکن مشقت اس کے تحمل سے بڑھ گئی، اور اس میں بھی یہ نہیں کیا کہ کوئی باہر بیٹھ کے اس کو مقرر کرے، انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ خود متعین کرے۔
اس میں اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس میں شفقت اور رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ دوسرا دائرہ کیا ہے؟ دوسرا دائرہ خور و نوش کا ہے، اور خور و نوش کے دائرے میں چونکہ حرمتیں ہیں، تطہیر بدن کے دائرے میں تو حرمتوں کا سوال اس طرح پیدا نہیں ہوتا، لیکن خور و نوش میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے پیچھے بھی واضح کیا تھا، کہ بہت سی چیزیں کھانے کے لیے حرام قرار دے دی، پینے کے لیے حرام قرار دے دی، جیسے نشے کی چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دے دیا۔ اسی طرح درندوں کا گوشت کھانا حرام قرار دے دیا۔ درندگی سے متعلق دوسری چیزیں جیسے خون پینا ہے، یا خون کا کسی جانور کے اندر رہ جانا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے، اسی طرح سے کچھ اور پابندیاں بھی لگا دی گئیں، جیسے کہ اگر اللہ کے نام کے سوا کسی غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، یا اللہ کا نام لیے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے، تو ان کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ یہ جو خور و نوش کی حرمتیں ہیں، ان میں بھی پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ انسان کو ایسی صورت پیش آ سکتی ہے، یعنی وہ مجبور ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ تو یہاں جو سوال زیر بحث تھا وہ بھی یہ ہے کہ جان بچانی ہے، یعنی ایک انسان کی جان اتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بھی جو احکام دیے ہیں وہ انسان کو زندہ رکھ کر دیے ہیں نا، یعنی اگر وہی رخصت ہو جائے گا تو احکام کا کیا سوال۔ تو اس لیے جب جان کے بچانے میں اور حکم کے مابین یہ صورت پیش آ جائے تو فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو آدمی ایسی مجبوری سے دوچار ہو گیا کہ اس کی جان پر بنائی ہے کہ درجے کمزور بھی ہوتے ہیں، یعنی ایسی شدید بیماری ہے کہ بڑی تکلیف ہوگی اس کے نتیجے میں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ بس موت ہی ہے، بلکہ جان خطرے میں آ گئی ہے یا وہ سخت تکلیف میں آ گئی ہے، تو اس سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی حرام چیز جو میں نے کی ہے، حرام کچھ دوسرے مقاصد کے لیے کی گئی ہیں، تو وہ مقاصد اپنی جگہ بہت عام ہیں، لیکن وہ اسی وقت پورے ہوں گے نا جب انسان زندہ ہوگا، انسان کے اندر کوئی قوت ہوگی، طاقت ہوگی، وہ تکلیف سے بچے گا۔ اگر وہ تکلیف میں کرا رہا ہے اور برے حال میں ہے تو پھر سب سے پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ اس کی جان بچے۔ تو اس لیے استرار کے اصول کا مطلب یہ ہے۔ تو اس اصول کے تحت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ دل کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ تو پیش ہی اس صورت میں آتا ہے، یعنی ابھی تک تو یہی صورت ہے کہ اگر دل تبدیل کرنے کی نوبت آ گئی ہے تو پھر انتخاب زندگی اور موت سے ہے۔ اس سے نیچے بھی اگر صورتحال ہے اور زندگی کو کچھ بعید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں تو اس میں بھی استرار کے اصول پر ایک ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ وہ جان بچانے کی کوشش کرے اور آدمی کے سامنے یہ چیز رکھے، اور اگر وہ اس کی تائید کرتا ہے تو ضرور اس پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی رہنمائی فرمائی ہے، اور یہ رہنمائی اسی لیے فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کی جان کی حفاظت ہو۔ وہ دنیا میں ایک مدت کے لیے بھیجتے ہیں تو مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ میں اپنی جان کی حفاظت کروں اور دوسروں کی جان کی حفاظت کے لیے بھی میں محتاط رہوں۔ اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں کہ جان کو اتنی حرمت دے دی گئی ہے کہ یہ فرمایا ہے کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان لے لی اس نے گویا سارے انسانوں کی جان لے لی، اور جس نے کسی ایک شخص کو زندگی بخشی اس نے سب کو زندگی بخشی۔ تو یہ لوگ کہ جو جان بچاتے ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں یا سائنسدان ہیں، وہ اصل میں انسانیت کو زندگی بخشنے کا کام کرتے ہیں۔ یہ بڑا نیکی، بہت خیر کا کام ہے، اور اس کے لیے استرار کا اصول قائم کر دیا ہے کہ اگر اس طرح کی صورت پیش آ گئی ہے کہ کسی انسان کی جان کی حفاظت کے لیے کسی حرام چیز کو استعمال کرنا پڑ گیا ہے تو وہ کر لی جائے گی۔ یعنی اس میں یہ آگے بشارت دے دی ہے کہ فلا اسماعیل ہے، آدمی پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر اسے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس پر ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری گویا اس موقع پر اس ضرورت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اخلاق کی لحاظ سے بھی بہت سی چیزیں حرمت رکھتی ہیں، یعنی جھوٹ نہیں بولنا، بددیانتی نہیں کرنی، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، بہت سی ہے نا اخلاقی احکام ہے۔ تو اخلاقی احکام میں اللہ تعالیٰ نے اکراہ کا اصول بیان کیا ہے، وہ بھی قرآن میں بیان کر دیا، یعنی انسان کی جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مال کو خطرہ لاحق ہو گیا یا آبرو کو خطرہ لاحق ہو گیا، ان میں سے کسی چیز کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا تو پھر آپ اخلاق کی لحاظ سے جو حرمتیں قائم ہیں ان کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر جو خور و نوش کی حرمتیں ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا اس وقت بھی کہ اس میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ضرور ان سے فائدہ اٹھاؤ،
لیکن اللہ کا دین پیش نظر رہے، اس لیے غیر باغن ولا عاد، یعنی اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جتنا ضروری ہے اٹھانا، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ وہاں یہ شرائط تھیں۔ یہاں پر یہ کہا کہ اس طرح کی صورت پیش آ جائے تو کوئی کفر کی بات کہنی پڑ گئی ہے، کوئی جھوٹ بولنا پڑ گیا ہے۔ بڑی سادہ مثال ہے نا کہ ایک عورت کی یا مرد کی زندگی کو خطرہ ہے، کچھ لوگ پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ نے چھپا لیا، تو اب آپ اس موقع کے اوپر حق کی شہادت تو نہیں دیں گے کہ میں نے چھپا لیا ہوا ہے، تو آپ غلط بیانی کریں گے، تو ظاہر ہے کہ غلط بیانی کرنا ایک حرام کام ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتا دیا کہ جب یہ صورت پیدا ہو جائے تو پھر بھی وہی اصول ہے کہ الا من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان۔ اس میں سب سے بڑی مثال دے دی ہے، اور دو بڑی مثالیں دے دی۔ ایک یہ کہ اخلاقی لحاظ سے سب سے بڑی چیز کیا ہے، آدمی اللہ کے دین کی گواہی دے، یعنی ایمان کا اظہار کرے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے گرد و پیش میں ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ تمہیں ایمان کا اظہار کرنے کے نتیجے میں جان کا خطرہ ہے، تمہارے مال کو خطرہ ہے، آبرو کو خطرہ ہے، اور تم پھر ایمان کا اظہار نہیں کرتے، کفر کا کلمہ کہہ دیتے ہو، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کرے گا۔ شرط کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، تمہارا دل ایمان پر اطمینان رکھتا ہے، یعنی باطن میں خرابی نہیں ہے، تو ظاہر میں غلط بات کی ہے، جھوٹ بولا ہے کسی کی جان بچانے کے لیے، کسی کے مال کی حفاظت کے لیے، یا اپنی جان یا اپنا مال بچانے کے لیے، تو اللہ اس پر مواخذہ نہیں کریں گے۔ دوسری بڑی مثال دی ہے کہ وہ لونڈیاں جن کو ان کے مالک مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ بدکاری کریں، تو اگر وہ اپنے دل میں پاک دامنی چاہتی ہیں، ان اردنا تحسنا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس طرح کے کسی معاملے میں بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تینوں اصول ہیں، ان کی تعلیم لوگوں کو دینی چاہیے، ان کے مطابق بتانا چاہیے۔ انہی کو سامنے رکھ کر، یا آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہاں جب کرونا کی وبا پھیل گئی تو نماز کا مسئلہ پیدا ہوا یا اور بعض رخصتوں کا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ عبادات کے معاملے میں اللہ نے یہ ضروری نہیں قرار دیا کہ ایسی صورت پیش آ گئی کہ جان پر بن گئی۔ اس میں یہ کافی ہے کہ زیادہ مشقت ہے تو آپ دوسری صورت کی طرف چلے جائیے۔ چنانچہ وہ صورتیں خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں، حضور نے وضاحت کی ہے، اور ہمارے فقہا بھی بیان کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس میں اصول بتا دیا گیا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھنا کہ جان ہی پر بنے گی تو ہی ہوگا، خطرہ لاحق ہو گیا ہے، کوئی اور آپاداپی ہے، افراتفری ہے، سفر کی کیفیت ہے، ان سب میں وہ رخصتیں بیان ہو گئی ہیں۔ تو اس وقت میں نے یہ بتایا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا معاملہ پیش آیا ہے، انسان کی جان بچانے کے لیے بڑا اقدام کیا گیا ہے، بہت قابل تحسین اقدام ہے۔ اس میں بھی یہ ضروری تھا بتایا جائے کہ چونکہ دین میں یہ چیز حرام قرار دی گئی ہے، تو استرار کے اصول کے اوپر جان بچانے کے لیے یہ بالکل درست ہوگا، ڈاکٹروں کو بھی کرنا ٹھیک ہوگا، کوئی شخص بھی اپنے لیے اس کو گوارا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، فلا اسماعیل ہے، اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اصول ہیں جو میں نے اس میں واضح کیے تھے۔ ٹھیک، اچھا قائم صاحب، آپ نے بلکہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایک موقع پیدا ہو گیا، لیکن اس سے جو سیکھنے کی چیزیں آپ سے ہمیں مل رہی ہیں وہ یہ کہ دین کے جتنے احکام ہیں، ان کے جو عوارف ہیں اور ان کے اندر جو پوشیدہ حکمتیں ہیں وہ بھی ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ مجھے بتائیے گا، ایک استدلال یہ بھی کیا جاتا ہے، جو لوگ اس کو جائز نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی استرار کی کیفیت تو وقتی نوعیت کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر تو آپ اگر کسی کے دل میں کسی کے سینے میں سور کا دل لگا رہے ہیں تو یہ تو ایک ابدی کا کام کر رہے ہیں، اس میں استمرار ہے، استرار تو وقتی نوعیت کا ہوتا ہے۔ اس پہ کیا فرمائیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیے اس طرح کی کوئی بات اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اس کا تعلق تو حالات سے ہے، یعنی استرار کی نوعیت سے ہے۔ تو وہ نوعیت جو تھی وہ عام حالات میں بھی پیش آتی ہے، بعض اوقات لوگوں کو سال 2 سال کے لیے پیش آ گئی، ایسی جگہوں پر لوگ گر گئے جہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تو اس طرح کی شرط جب اللہ نے لگایا، اللہ نے 2 شرطیں لگائی ہیں، غیر باغن ولا عاد، یعنی نہ تو آدمی اس کی چاہت میں مبتلا ہو جائے کہ مجھے تو ملنی چاہیے یہ چیزیں، اور نہ اللہ کے حدود سے تجاوز کرنے والا ہو۔ جو شرطیں اللہ نے لگا دی ہیں ان پر کوئی زائد شرط لگانے والا میں کون ہوتا ہوں؟ امام صاحب، سور کے حوالے سے یہ بحث آپ سے جاری ہے کہ انسانی دل میں جو اس کی پیوند کاری کی گئی ہے، دین کی ہدایت، اس کے معارف اور یہ جو احکامات کے عقلی اقتضاء ہیں وہ کیسے متعلق ہوتے ہیں، ان چیزوں پر
بے تحاشا سوالات ہیں میرے پاس، انشاءاللہ میں چاہوں گا کہ ان کا آپ جواب دیں۔ سب سے اہم بات جو لوگوں کے ذہن میں وہ یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خوراک کیسے اثر انداز ہو جاتی ہے انسان کی عادات پر، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں مغربی اقوام برسوں سے سور کھا رہی ہے، ان کے اندر تو بہت اعلیٰ اخلاقی اقدار نظر میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کیا مشتبہات میں صرف سور ہی تھا اور بھی بعض جانور ہیں؟ اور پھر یہ انسان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کے اعضاء کی ہم پیوندکاری کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر انسانوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی گوشت خور ہوتے ہیں، اور یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ شرف انسانیت، تو یہ بھی کیا علت و حرمت کی کوئی الگ علت ہے؟ یہ سارے موضوعات زیر بحث آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک ایک سوال پہ غامدی صاحب سے استفادہ کریں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔